बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सिलसिला इल्म मुज़ाकरा के साथ आपका मेज़बान शाहरुख फ़िरोज़ कादरी हाज़िर खिदमत है। आज आप इस सिलसिले की 15वीं नशिस्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जैसा कि कुरान करीम में इरशाद बारी ताला हुआ, फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, कि ए लोगो इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म ना हो। जब शरीयत मुताहरा के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है तो फिर अहले इस्लाम उन शख्सियात की तरफ रुजू फरमाते हैं कि जो कुरान मजीद का इल्म रखते हैं और शरीयत मुताहरा से ज़्यादा वाकफियत रखते हैं। तो ऐसे में मीम टीवी का ये सिलसिला अपनी 14 नशिस्तें मुकम्मल कर चुका है और आज इस सिलसिले की आप 15वीं नशिस्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़रहान कादरी साहब। आइए सवालात का आगाज़ करते हैं। सवालात के आगाज़ से कबल मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्रीन पर जो नंबर्स आप देख रहे हैं और जो ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं, इस पर आप अपने सवालात हमें इरसाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम ही सवालात को इस सिलसिले में शामिल किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आप पसंद फरमाएंगे। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ भी आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर पर इरसाल कर सकते हैं। आइए सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ये सवाल मौसूल हुआ है कि सूरह रहमान में ज़िल जलाली वल इकराम और दुआ में फिर बाज़ दुआओं में इस तरह से होता है कि ज़ुल जलाली और बाज़ लोग ज़ल जलाली पढ़ते हैं, तो इससे क्या माने में कोई फ़र्क पड़ता है? माना में तो ये जू के माने वाला, जुल जलाली वल इकराम यानी जलाल अज़मत और इकराम ताज़ीम वाला, ये अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ये सिफ़ात इस्तेमाल की जाती हैं। अभी जू, ज़ा और ज़ी ये हालत है एराब की। जुल जलाली वल इकराम हालत रफ़ई कहलाती है। ज़ल जलाली वल इकराम जब ये हालत नसबी में होती है तो पढ़ा जाता है, और ज़िल जलाली वल इकराम जब हालत जर्री होती है। नहव जिन्होंने पढ़ी होती है वो इस चीज़ को अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। तो ये अरबी ग्रामर का बेसिकली ये डिफरेंस है कि इसको कभी ज़बर के साथ, कभी पेश के साथ, कभी ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है। माना में बहरहाल ये तकरीबन सेम ही है। तकरीबन इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि कभी हालत जरी में माना कुछ और होता है, हालत नसबी में। अलबत्ता बुनियादी और इसके असल माना तो अज़मत व जलाल वाला यही है, इसके अलावा कोई और माना नहीं है। अल्लाह ताला आलम। जी बेहतर। मुफ्ती साहब एक सवाल ये मौसूल हुआ है कि एक खातून के वालिदैन ज़रूरतमंद हैं और वो खातून चाहती हैं कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करें और इस खिदमत के लिए वो मुलाजमत इख्तियार करना चाहती हैं, लेकिन सही। खातून के जो खावंद हैं वो उन्हें इस हवाले से मना करते हैं और मुलाजमत की इजाज़त नहीं दे रहे। तो इस सूरत में शरई हुक्म इनके लिए क्या है? इन खातून पर बुनियादी तौर पर तो नफ़क़ा वाजिब नहीं है अपने वालिदैन का, क्योंकि एक तो ये खातून है, मर्द नहीं है। अखलाकन इनके दामाद को चाहिए या तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इनका कुछ नफ़क़ा या मुकम्मल नफ़क़ा उठा सकता है तो उठा ले, क्योंकि एक उम्र के बाद जो है इनके वालिदैन का खर्चा कोई ज़्यादा उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा खाने पीने का और ऐसा जी खर्चा हाँ। नहीं होता कि जिसका कोई एक शख्स जो है दो बुजुर्गों का खर्चा ना उठा सके, दिल अगर बड़ा हो तो या तो वो अव्वलन, और बहुत अच्छा है कि बीवी की मुलाजमत के बगैर ही वो शख्स इनका खर्चा उठा सके। और अगर इस्तिताअत नहीं है और वो अपनी ज़ौजा को काम से रोकते हैं तो बहरहाल फिर इसके बाद इनके वालिदैन अगर अपनी जमा पूंजी से कहीं इन्वेस्ट करके कुछ कर सकते हैं कि कहीं से प्रॉफिट इनको आता रहे और उससे अपना घर चलाते रहे, उस तरीके से हो जाए। या फिर दूसरा एक ऑल्टरनेट ये भी हो सकता है कि अगर उनकी कम्युनिटी इनको किसी तौर पर फाइनेंशियली सपोर्ट करती है तो अपनी कम्युनिटी से हेल्प लेके चलें, या फिर लास्ट स्टेज पर ये बचता है कि अगर वो अपनी जमा पूंजी से भी नहीं अपना घर खर्च चला सकते, उनके पास कोई और भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर अगर वो मुस्तहिक ज़कात हो चुके हैं तो फिर वो ज़कात लेके अपना सिलसिला चलाएंगे। अल्लाह ताला आलम। सही। एक सवाल ये मौसूल हुआ है कि इसमें एक साहब बता रहे हैं कि उम्रा करके फारिग हुए, उम्रे से फरागत के बाद एहराम के मामला से निमट कर वो सो गए और उसके बाद जो है उन्होंने सुबह मस्जिद आयशा नहीं गए बल्कि दोबारा उम्रे के लिए एहराम बांधा और फिर दोबारा उम्रे के लिए चले गए। तो मस्जिद आयशा जाए बगैर क्या उम्रा अदा हो जाएगा? उम्रा कर लिया दूसरी मरतबा के लिए। उन्होंने पहला उम्रा जो किया है जी तो जी, उसके बाद सो गए थे, फिर सुबह उठ के जी हाँ, इन्होंने दोबारा एहराम की नियत की और उम्रा भी कर लिया। जी हाँ, देखिए, अगर उम्रा ना किया होता और एहराम की नियत की होती ना इन्होंने, तो इन पर वाजिब था कि ये खारिज हरम जाके, यानी हरम हदूद हरम मक्का में
سے باہر جا کے، جیسے مسجد عائشہ ہے جسے تنعیم کا مقام کہتے ہیں، جی جی تو وہاں جو مسجد موجود ہے حدود حرم کے بالکل باہر ہے، وہ اسے مسجد عائشہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مسجد عائشہ جائیں یا کہیں کسی بھی ایسے مقام پر جو حدود حرم سے باہر ہو، وہاں جا کر تلبیہ ادا کرے اور واپس آئے، یہ اس کے اوپر واجب تھا۔ اگر اس نے عمرہ نہ کیا ہوتا تو اس کا یہی حکم تھا کہ یہ وہاں جاتا اور اس صورت میں وہاں سے تلبیہ کہہ کے واپس آتا اور پھر عمرہ ادا کرتا۔ اب چونکہ اس نے واجب کا ترک تو کر دیا اور جو ہے اس نے حدود حرم کے اندر ہی جو ہے احرام کی نیت کی اور عمرہ بھی کر لیا، تو اب اس کا کوئی وہ سدباب ہو نہیں سکتا کہ اب جا کے تلبیہ پڑھ لے، کیونکہ اب تو یہ حالت احرام سے باہر آنے کا اس کا وقت آ گیا کہ اس نے عمرہ مکمل ادا کر لیا۔ یاد رکھیں کہ مکی یا جو مکی کے حکم میں ہو اس کے لیے میقات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر جانا ہے۔ اب اس نے میقات اس کی یہ تھی کہ حدود حرم سے باہر جا کے نیت کرتا احرام کی، یا نیت احرام کی بھلے کر لی، تلبیہ کم از کم جو ہے یہ تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے، یہ باہر جا کے کم از کم یہ پڑھتا اور پھر واپس آ کے عمرہ ادا کرتا، تو یہ درست طریقہ تھا، اس سے اس کا واجب ادا ہوتا۔ اب چونکہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا اور عمرہ بھی مکمل کر لیا، تو اب اس کے اوپر دم لازم ہے، اب یہ دم دے گا تو اس سے اس کی خلاصی ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ حضرت ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ نماز کی شرائط کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نماز کی شرائط کے لیے نمازی کا جسم، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جی اب ایک شخص ہے کہ جس نے نماز ادا کی اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جگہ ناپاک تھی، اب اس صورت میں اس کی نماز ادا ہو گئی یا وہ دوبارہ نماز ادا کرے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ جگہ ناپاک ہے یا کپڑوں کا پتہ چلے، جسم پہ کسی نجاست کا پتہ چلے، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا وہ نجاست غلیظہ ہے یا خفیفہ۔ اگر نجاست غلیظہ ہے، عموماً اس طرح کی نجاستیں غلیظہ ہوتی ہیں کہ پیشاب وغیرہ کے یا کوئی اور ایسے قطرے کی شکایت ہو یا کوئی اور خون وغیرہ کے دھبے نظر آ جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ وہ نجاست 1 درہم کے برابر ہے، 1 درہم سے زیادہ ہے یا 1 درہم سے کم ہے۔ 1 درہم ہوتا ہے کسی بھی شخص کی ہتھیلی کی یہ جو انگلیوں کے علاوہ کی مسافت یعنی اس کا پھیلاؤ ہے، یہ اس شخص کے حق میں درہم ہے۔ اگر اس کے اپنے درہم کے برابر ہے تو اس جگہ کا پاک ہونا اس کے حق میں واجب تھا۔ اب اتنی نجاست کے باوجود اس نے وہاں پہ نماز پڑھ لی تھی، تو اب نماز کا لوٹانا اس پر واجب ہوگا، اور اگر اس سے کم نجاست تھی تو لوٹانا واجب نہیں ہوگا، یہ فقط مکروہ تنزیہی کے ساتھ اس کی نماز ادا ہو گئی۔ اور اگر نجاست اس سے زیادہ تھی، جو شرائط میں آتا ہے کہ پاک ہونا، پاکی طہارت جو ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ اگر نجاست غلیظہ ہے تو وہ 1 درہم سے زائد اگر ہوگی تو وہ نماز سرے سے ہوئی نہیں، اس صورت میں اس کو پاک جگہ پر اس نماز کو دوبارہ لوٹانا ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ بہتر۔ حضرت ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ غیر مقلد وہابی سے سنی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ غیر مقلد وہابی شخص ہے اور اس سے سنی عورت کا نکاح؟ لیکن بنیادی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ برائے نام غیر مقلد وہابی ہے یا حقیقی طور پر اس کے عقائد بھی کفریہ حد تک پہنچے ہوئے۔ اگر وہ اس درجے پر ہے کہ وہ معاذ اللہ مرتد کے درجے پہ پہنچ گیا ہے، اس کے عقائد اس قدر برے ہو چکے ہیں کہ اس پر کوئی مفتی اسلام نے کفر کا فتویٰ دے دیا ہو، یا اس درجے پر پہنچ چکا ہو کہ اس پر توبہ بھی پیش کی جائے تو وہ توبہ نہ کرے اور اس پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہو، یہ تو وہ صورت ہے کہ اس میں اینی ہاؤ اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کہ جب اس کا کفر یا تو ثابت ہو یا کفر کے دھانے پہ کھڑا ہو، تو اس صورت کے اندر کہ بھئی اب اس پہ توبہ پیش بھی کی گئی تو بھی اس نے توبہ نہ کی اور وہ اپنے کفریات پر قائم ہے، اس صورت میں تو کوئی مفتی اسلام ان پر کفر کا فتویٰ دیں گے، تو اس صورت میں تو اس سے نکاح کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر اس کے عقائد متزلزل ہے، گمراہیت کے درجے تک ہے، اس حد تک اس کے عقائد خراب نہیں ہوئے کہ اس پر کفر کا حکم لگے، تو اس صورت میں بھی ایسی آگ میں اپنی بچی کو جھونکنے سے بچانا چاہیے، کیونکہ آگے اس کی نسل جو ہے وہ وہابیت کی طرف ہی جائے گی۔ کل کو وہ بچے بڑے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ایسی ہی جگہ پر لے کے جائے گا ان کو کہ جہاں پر سے وہابیت پروان چڑھے گی، تو اس کی نسل، ان کی اولاد بھی جو ہے وہابیت کی طرف جائے گی۔ تو آگ چاہے چنگاری ہو یا بھڑکتی ہوئی ہو، نقصان اس نے بالآخر الٹیمیٹلی دینا ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ناظرین کرام، یہاں ہم لیں گے ایک وقفہ، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حکمت کی باتیں، رحمتوں کا خزانہ، میم ٹی وی دیکھیے روزانہ، آپ کا اپنا میم ٹی وی۔
वेलकम बैक नाज़रीन किराम। इल्मी मुज़ाकरे की आप 15वीं नशिस्त मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। मुफ्ती साहब से सवालात का सिलसिला जारी है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये मौसूल हुआ है कि मुख्तलिफ अय्याम की मुबारकबाद देने के हवाले से साहिल ने पूछा है, जैसे रिपब्लिक डे वगैरह की जो मुबारकबाद है ये दी जा सकती है या नहीं? रिपब्लिक डे किसी का नेशनल डे है, इंडिपेंडेंस डे है, और कोई इस तरह के जो शायर कौमिया से हो, यानी सिर्फ उनके नेशनल डे वगैरह के हवाले से, उसमें तो मुबारकबाद देने में हरज नहीं। यहाँ तक कि किसी की बर्थडे वगैरह है, इवन कि किसी गैर मुस्लिम की भी है, और आपकी किसी और तरीके से उनसे किसी न किसी तरह लिंक है, कारोबार की वजह से, किसी और वजह से, तो आप बर्थडे वगैरह पे भी आप, या उनकी वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह हो गई, इस तरह से उनको विश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर उनके शायर दीनिया हो, जैसे क्रिसमस है, होली, दिवाली वगैरह, इस तरह के जो है गैर मुस्लिमीन के ऐसे शायर हो जो उनके मजहबी शायर हो, और उसके ऊपर उनको मुबारकबाद देना, अगर बदिल न खास्ता दे रहा है कि उसे उसकी दिन की ताजीम नहीं कर रहा, दिन को तो उसको मुकर्रम और मुअज्जम नहीं जान रहा, तो उस सूरत में ये हराम है। और अगर उस दिन की ताजीम करते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रहा है जो उनके शायर दीनिया से हैं, तो फिर इस सूरत में वो कुफ्र हो जाए। अच्छा, अलबत्ता ये रिपब्लिक डे हुए, नेशनल हॉलीडे, वो जो इंडिपेंडेंस डे होते हैं, इस तरह के जो उनके दिन होते हैं, उस पर मुबारकबाद देने में कोई हरज नहीं है। यानी यूं कह लें कि मिल्ली त्यौहार हैं तो उनकी मुबारकबाद दी जा सकती है, मजहबी त्यौहार है तो उसकी मुबारकबाद नहीं दी जा सकती। मजहबी त्यौहार में भी जो है उसमें गालिबन डिफरेंशिएट शायद हो सकता हो कि जिसको मजहबी नाम देते हो, लेकिन वो हकीकत में उनका मजहबी शियार लाजमी तौर पर ना हो। हजरत, एक सवाल ये मौसूल हुआ है कि फजर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है और असर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है, तो अमूमन इसमें नवाफिल नहीं पढ़े जाते, तो कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं इन वक्तों में? नवाफिल नहीं पढ़े जा सकते इन औकात में, सही मसला है। अब मसला यह है कि अब वो शख्स अगर इन औकात में कज़ा नमाज पढ़ेगा, अगर किसी को जिम्मे ज्यादा कज़ा नमाजें हैं, पढ़ तो सकता है वो, लेकिन छुप कर पढ़े। वजह यह है कि अगर वो जाहिर में लोगों के सामने पढ़ेगा, मस्जिद में भी फजर की नमाज उसने पढ़ी और इसके बाद मस्जिद में ही अपनी कज़ा नमाज अदा कर रहा होगा वक्त खत्म होने से पहले पहले, तो लोगों का शायबा जाएगा कि ये नफल का वक्त तो है नहीं, ला महाला इस पर कज़ा नमाज इसके जिम्मे है जिसे वो अदा कर रहा है। अब नमाज का कज़ा हो जाना ये तो एक गुनाह है कि जानबूझकर अगर किसी ने नमाज कज़ा की तो वो गुनाह है। अब ये उसको अदा लोगों के सामने कर रहा है तो ये गुनाह का इजहार कर रहा है कि मैंने नमाज कज़ा की हुई है, तो गुनाह का इजहार भी गुनाह होता है। तो असर या फजर के बाद अगर वो नमाज इस तरह से अदा कर रहा हो, या कोई और वक्त भी हो और इस तरह से नमाज से पढ़ रहा होगा कि जिससे लोगों को पता चल जाता है कि तो कज़ा नमाज अदा कर रहा है, या यहाँ पे इस तरह से खड़ा हुआ नमाजें पढ़ता रहता है, तो कज़ा नमाजों का शायबा जाता ही है और लोग अंडरस्टूड होता है, समझ जाते हैं बात की कज़ा नमाज अदा करें। तो बेहतर बल्कि औला और अच्छा यही है कि कज़ा नमाज जो है वो छुप कर अपने घर में अदा करें, छुप कर अदा की। अल्लाह ताला। हजरत, एक सवाल ये एक साहब ने पूछा है कि जब सिर्फ नफली तवाफ करते हैं तो क्या इसके दौरान तलबिया पढ़ सकते हैं? तवाफ चाहे नफली हो या उम्रे का हो, जैसे ही तवाफ शुरू करते हैं तो तलबिया तर्क कर देते हैं। जब तवाफ शुरू करने लगते हैं तो इज्तिबा किया जाता है, यानी दाहिने कंधे के नीचे से चादर बाएं कंधे के ऊपर डाली जाती है, दाहिना कंधा खुला रखा जाता है, और ये सिर्फ तवाफ में होता है। इज्तिबा जो है ये उम्रे के तवाफ में होता है। नफली तवाफ में तो वैसे सिले हुए कपड़े पहने जाते हैं, उसमें एहराम की चादरें नहीं पहनी जाती मर्दों के लिए। तो तलबिया जो है उस वक्त से तर्क कर दिया जाता है, और इसके बाद जो है मुख्तलिफ चक्कर की, जो सातों चक्कर की अलग अलग दुआएं भी मनकूल हैं, और सबसे अच्छी जो है इसका वजीफा यह है कि दुरूद पाक पढ़ता रहे, और जब मुस्तजाब के सामने से गुजरे, यानी हजर अस्वद से पहले वाले रुकने यमनी और हजर अस्वद, रुकने अस्वद के दरमियान जो जगह है, वहां हर वक्त अल्लाह ताला के 70,000 फरिश्ते गालिबन दुआ की आमीन कहने के लिए होते हैं, और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस मकाम का नाम मुस्तजाब रखा है, यानी दुआ कबूल होने की जगह। तो यहाँ सबसे अच्छी बात और बेहतर यह है कि हाथों को उठा के सबसे मुख्तसर और जामे दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, इसका विर्द जारी रखे, तो ये सबसे अच्छा वजीफा है। अलबत्ता तलबिया जो है ये जैसे ही तवाफ शुरू करेंगे उस वक्त तर्क कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, चाहे तवाफ नफली हो या तवाफ उम्रे का हो। वल्लाहु ताला आलम।
حضرت ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے حرم شریف کے حوالے سے، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ حرم شریف میں لوگ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے آگے سے گزرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ اور ساتھ میں حضرت اس میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کی کراچی کی اور پاکستان کی مساجد میں بھی اکثر لوگ جو ہے نا ستھرے کے آگے نماز نہیں پڑھتے، تو ان کے آگے سے گزرنے کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ کوئی کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ جان جاتا تو وہ 40 تک رک جاتا. اب اس 40 کی تشریح کیا ہے؟ 40 منٹ لیں ہم اپنے سوچ کے مطابق، 40 گھنٹے لیں، 40 دن لیں، یا 40 ہفتے لیں، یا 40 سال لیں، کہ گناہ اگر اس کو جان جاتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو وہ 40 تک رک جاتا ہے. یعنی اتنا برداشت کر لیتا کہ 40 منٹ بھی اگر کہہ لیجئے تو کم نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ نہیں یار 40 منٹ تک میں کھڑا رہوں گا لیکن یہ نماز مکمل کر لے پھر میں گزروں گا، کہ اس قدر اتنا بڑا گناہ ہے کہ رکنے کو بندہ ترجیح دے گا بنسبت اس کے کہ نمازی کے آگے سے گزر جائے، تو اتنا بڑا گناہ ہے. اب ظاہری بات ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا یا تو حرم مکہ میں ارشاد فرمایا ہوگا یا حرم مدینہ میں. تو اب لوگ جو اس پر ایک قیاس یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ حکم یہاں کے لیے ہے وہاں کے لیے نہیں ہے، تو جہاں پہ حکم ارشاد ہوا ہے وہیں کے لیے تو پہلے حکم ہے، دیگر مقامات کے لیے تو بعد میں حکم ہے. البتہ مساجد کبار جنہیں کہا جاتا ہے کہ بڑی مسجدیں، جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد خوارزم کا ذکر کیا جس میں 14,000 ستون ہیں، تو اس کا وہ جو غالباً روس میں پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کہ اس میں بھی نمازی کے آگے سے گزر سکے، اس میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزر سکے. البتہ متأخرین علماء کرام نے یہ فتویٰ ضرور صادر فرمایا ہے کہ کوئی شخص طواف کر رہا ہے، کوئی شخص طواف کر رہا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ الطواف کالصلاۃ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام طواف نماز کی مثل ہے. جس طرح طواف نماز کے لیے وضو شرط ہے، فرض ہے، اسی طرح طواف کے لیے وضو واجب ہے، فرض نہیں ہے لیکن طواف کے لیے وضو واجب ہے، چاہے نفلی طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو. اب نمازی کے آگے سے طواف کرنے والا گزر سکتا ہے اس لیے کہ وہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ طواف کے جو ہے نماز کی مثل ہے، تو نمازی نماز پڑھ رہا ہے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے اور اس کے آگے سے مطاف میں لوگ جو طواف کر رہے ہیں تو ان کا گزرنا یہ بالاتفاق جائز ہے، کسی کے نزدیک بھی ناجائز نہیں ہے. تو اس مسئلے پر بیس کرتے ہوئے علماء کرام نے آج کے زمانے میں یہ فتویٰ صادر فرمایا کہ اگر کوئی شخص مطاف میں بغیر طواف کیے بھی چل رہا ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزر جائے، ورنہ عافیت اسی میں ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے، یا تو کوئی سترا استعمال کرے کہ سترے کی سپورٹ میں گزرے، یا پھر یہ کرے کہ کوئی گزرنے والا ویسے گزر جائے تو اس کی سپورٹ میں نکل جائے لیکن ڈائریکٹلی خود جو ہے کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرے. اور یہ عام مساجد کا بھی یہی حکم ہوگا؟ عام مساجد کا بھی یہی حکم ہے، حرم مکہ کا بھی یہی حکم ہے، حرم مدینہ کا بھی یہی حکم، زادہم اللہ شرفا و تعظیما، واللہ تعالی اعلم. ناظرین کرام، سوالات کا سلسلہ جاری ہے لیکن ہمیں جانا ہوگا ایک وقفے کے لیے. وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. مستند و دینی معلومات پر مبنی انوکھے اور منفرد پروگرام لاتا ہے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے آپ کا اپنا میم ٹی وی. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ویلکم بیک ناظرین کرام، علمی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور مذاکرے کی 15ویں نشست آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مساء کی توسیع کی صورت میں جو جدید مساء ہے اس کے بارے میں ہمارے علماء کی کیا رائے ہے؟ آیا جس طرح نئی تعمیر ہے اسی کے مطابق صحیح کرے یا کچھ اور کرے؟ مسعی یعنی سعی کرنے کی جگہ، صفا مروہ کے درمیان کی جگہ، عمرے میں طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان ہوتی ہے. یہ سعی جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان ہی کی جائے گی، نہ کہ اس کے آس پاس کی جگہ سے. یعنی جتنی چوڑائی تک پہاڑیاں ہیں یہ دونوں، اتنی ہی چوڑائی تک کے درمیان کا ایریا جو ہے یہ مسعی کہلائے گا. معلومات کے مطابق جو جدید مسعی بنایا گیا ہے اس کو اس قدر ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے، اتنا اس کا ایکسپینشن کر دیا گیا ہے چوڑائی میں کہ جو صفا سے مروہ جانے والا جو راستہ ہے، جو ٹریک ہے، وہ مسعی سے خارج ہے. جدید مسعی کا جو جانے والا ٹریک ہے وہ مسعی سے خارج ہے،
اور واپسی والا جو ٹریک ہے، جو ڈبل ٹریک تھے ان کو سنگل ایک ٹریک کرتے، جو مروہ سے صفا کی طرف آنے والا ٹریک ہے۔ اب یا تو یہ کرے کہ مروہ سے صفا آنے والا جو پرانا ٹریک ہے اسی پہ سے جائے اور اسی پہ سے آئے۔ اب اس صورت میں ہوگا کیا کہ زیادہ لوگ اگر اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دھکا پیل کی وجہ سے جو ہے نا لوگ زخمی بھی ہوں، خدا نخواستہ اس میں جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ تاحال یہ عالم ہے کہ بیسمنٹ جسے کہا جاتا ہے، جو حقیقت میں اگر آپ مطاف کی زمین کے ایکویلنٹ سمجھے اسے، تو وہ بالکل گراؤنڈ ہے۔ جی اگر آپ باہر حرم شریف سے باب السلام سے اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو سیڑھی سے اتر کے جو ہے مسعی کی طرف جانا پڑتا ہے، اسے بیسمنٹ کہا جاتا ہے، جو حقیقت میں گراؤنڈ ہے، کیونکہ وقت کے گزرتے کے ساتھ ساتھ زمین اونچی ہوتی گئی اور اب وہ بیسمنٹ کہلاتا ہے اور گراؤنڈ اوپر ہو گیا۔ تو جو بیسمنٹ کا مسعی ہے وہ اب تک میری معلومات کے مطابق جو ہے وہ قدیم مسعی ہی ہے۔ اگر وہاں موقع مل جائے تو اسی میں سے اسی جگہ پر صحیح کر لے، اور اگر اوپر موقع ملتا ہے تو اگر اس کے لیے آسانی ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر، پرانے مسعی یعنی جو اصل مسعی ہے مروہ سے صفا آنے والے ٹریک پر ہی اگر جانا اس کے لیے کونے کونے سے ممکن ہے تو وہیں پہ صحیح کر لے 7 چکر کی۔ ورنہ علماء کرام نے ایک اس کا حل یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسعی کے جو شخص اکثر چکر کر لے تو جتنے کم چکر کرے گا تو ہر چکر کے بدلے اسے ایک صدقہ دینا ہوگا۔ جیسے 4 چکر اگر اس نے کر لیے تو اس صورت کے اندر اسے 3 صدقے دینے ہوں گے۔ ہاں اگر 4 چکر سے کم کیے تو پھر اس پر دم لازم آئے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ کرے کہ جب وہ صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے تو 4 چکر کر لے گا، یعنی جو 7 چکر جب کرتا ہے تو واپسی، ویسے بھی جو ہے مسعی اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ اس کو واپس نکلنے کے لیے دوبارہ صفا آنا ہی پڑتا ہے۔ جیسے صفا سے مروہ جاتا ہے 1 چکر، مروہ سے صفا آتا ہے دوسرا چکر، پھر جاتا ہے تیسرا، پھر آتا ہے چوتھا، پھر جاتا ہے 5واں، پھر چھٹا، اور پھر آخر میں مروہ پہ 7واں چکر اس کا مکمل ہوتا ہے۔ اب اسے وہاں سے خارج ہونے کے لیے اینی ہاؤ صفا تک آنا ہی پڑتا ہے۔ اب وہ نیت کے ساتھ ہی اگر آ جائے 8واں چکر بھی کر لے تو اب اس کے اصل ٹریک پر 4 چکر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جو چکر 3 اس کے مس ہوئے ان 3 چکروں کے بدلے وہ 3 صدقے دے دے، یا تو ہمت کر کے دوبارہ جو ہے مزید 6 چکر اور لگا لے اور اس کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، تو اس طرح سے اس کی صحیح مکمل ہو جائے گی۔ کوئی 7 چکر مکمل کرنے کے بعد وہ جو مروہ سے عام طور پر لوگ نکل بھی جاتے ہیں، وہیں جو دروازہ بنا ہوا ہے، ہاں تو اس صورت میں نہیں ہوگا، اس کو 8واں چکر مکمل کرنا ہوگا تاکہ اس کے حقیقت میں 4 چکر مکمل ہو جائے۔ اور اس میں اگر درمیان میں اسے موقع لگتا ہے کہ مروہ سے صفا جانے واپس آنے والے ٹریک پر صحیح جو ہے صفا سے مروہ کی جانب کی صحیح بھی کر لے کسی کو تکلیف دیے بغیر، تو پھر اس صورت کے اندر اس کا جو ہے یہ چکر بھی کاؤنٹیبل ہو جائے گا۔ اور اس صورت کے اندر یعنی اکثر چکر وہ کر لیتا ہے 4 چکر، تو جتنے عقل چکر ہیں یعنی 2 چکر رہ گئے یا 3 چکر رہ گئے ان کے بدلے اگر یہ صدقہ دے دے گا تو یہ اس کے ذمے سے یہ ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر اکثر چکر اس نے چھوڑ دیے، یعنی 3 چکر تو اس نے کیے لیکن چوتھا چکر چھوڑ دے، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ مروہ سے ہی اس کے لیے اگر کوئی رستہ ہے، میری معلومات کے مطابق تو سوائے وہ لفٹ یا سیڑھی والے راستے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جہاں لوگ جی وہاں سے باہر اگر نکل جاتے ہیں اور وہاں سے رستہ اس کا نکلتا ہے، گراؤنڈ کے علاوہ کہیں پہ نہیں ہے وہ رستہ غالباً۔ جی اب ہو سکتا ہے کہ کسی گراؤنڈ میں ایسا ہو، گراؤنڈ کے علاوہ کسی پر بھی نہیں ہے ایسا کہ وہ بو قبیس پہاڑی کی طرف وہ رستہ نکلتا ہے ولادت گاہ کی طرف۔ تو اس کے علاوہ اگر کہیں سے اس کو چکر یعنی نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے اور وہاں سے چلے جاتا ہے تو اب اس کے اکثر چکر نہ ہوئے، اس صورت میں اسے دم دینا ہوگا اور وہ اسی حالت میں حلق کرا لیتا ہے، یعنی حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا حقیقت میں صحیح اس کی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس میں احتیاط ضرور کریں، کوشش یہی کرے کہ 7 چکر مکمل ہی ہو جائے تاکہ صدقے والی صورت بھی نہ آئے، اور ہمت کر کے یا تو اسی طریقے سے اس کو موقع ملتا ہے تو پھر 8 چکر کے بعد جو ہے مزید 6 چکر اور لگا لیں، 14 کر کے تاکہ 7 صحیح کے مکمل ہو جائے۔ ہاں اتنا بھی ہے شریعت مطہرہ میں اتنی رخصت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تھک جاتا ہے تو وہ دوران صحیح بیٹھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو صحیح کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ تھک جاتا ہے، اس سے چلے نہیں جاتا کنٹینیوسلی، تو وہ کسی مقام پہ جیسے صفا کے مقام پہ تھوڑا کم چانس ملتا ہے، صفا کے مقام پہ، مروہ کے مقام پہ پھر بھی زیادہ چانس مل جاتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھ جائے، پھر جب پاؤں کو تھوڑی راحت ہو جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے اپنی صحیح کو مکمل کر لے۔ تو اس صورت میں اگر چکر مکمل کر لے تو یہ اولا ہے، ورنہ یہ کہ عقل چکروں کے عوض جو ہے وہ صدقے دے دے اور اکثر چکر کر لے گا تو اس کے ذمہ دم نہیں آئے گا اور
بغیر اس کا بغیر دم دیے اس کا عمرہ مکمل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اعلم. جزاک اللہ. مفتی صاحب ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ کریڈٹ کارڈ سے ٹرانزیکشن کی ہے اور انہیں ان کے بینک سے کال ریسیو ہوئی ہے کہ آپ 6 ماہ میں اسے ادا کر سکتے ہیں، اور بینک والوں کا کہنا ہے کہ ہمارا بینک اسلامی ہے، شریعہ بورڈ سے منظور شدہ ہے، لہٰذا اس میں صرف تھوڑا پروفٹ ریٹ ہے، سود کوئی نہیں، تو کیا اس قرض کو 6 ماہ میں ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قرض پہ جو نفع ہے وہ سود ہی ہوتا ہے. کل قرض جر منفعتا فهو ربا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچ کے لے کے آئے وہ جو نفع ہے وہ سود ہی ہے. اب اس کا نام کچھ اور رکھ دینے سے وہ پروفٹ نہیں ہو جاتا. جیسے کہا جاتا نا محاورتاً کہ گوبر پر چاندی کا ورق لگا لینے سے وہ لڈو نہیں بن جاتا. تو اسی طرح سود کو پروفٹ کا نام دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. اب بینک اسلامی ہے، یہ بھی وہی والی مثال، اس پہ بھی وہی والا محاورہ کہا جا سکتا ہے. تو بینک دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بینک اسلامی نہیں ہے، لیکن اب تک کی معلومات کے، میری ناقص معلومات کے مطابق اب تک کوئی بینک شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں چل رہا. اور احتیاط اور عافیت بھی اسی میں ہے کہ چند روزہ زندگی کے چند ٹکوں کے نفع کے لیے جو ہے انسان اپنی اخروی زندگی کو نہ بھلائے اور اس طرح کے ہیلے بہانے کر کے جو ہے نا نفع کمانے کی کوشش نہ کرے. اگر کوئی آپ نے اس طرح سے کوئی ٹرانزیکشن کی ہے تو اس کی بر وقت پیمنٹ کرے کہ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا جو ہے اضافی مارک اپ آپ کو نہ دینا پڑے. اولاً تو کوشش یہ کرے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو آپ بالکل کریڈٹ کارڈ بنائیں، لیکن اس نیت مسممہ کے ساتھ آپ بنائیں گے کہ میں بر وقت اس کی پیمنٹ کروں گا اور کبھی اپنے اوپر سرچارج، اس کا جو مارک اپ وغیرہ ہے وہ کبھی چڑھنے نہیں دوں گا. اس کی نیت اس کی مسممہ ہوگی تو اس صورت کے اندر علماء کرام نے اس کو مباح قرار دیا. البتہ اگر یہ نیت اس کی نہیں ہوگی تو وہ شک جو کریڈٹ کارڈ بنانے کے ٹائم اس نے سائن کی تھی کہ اگر وقت سے تاخیر ہوگی تو میں سود دوں گا، تو وہ سود دینے پہ راضی، چونکہ وہ ہوا تھا وہاں پہ، تو وہ سود دینے والوں کی فہرست میں اپنا نام اس نے لکھوا لیا. البتہ اس وقت اگر یہ نیت مسمم کر لے کہ میں مجبوری کے طور پر اس شک پہ بھی سائن کر رہا ہوں، لیکن میری نیت یہ صادق ہے کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ وقت سے تاخیر کر دوں اور مجھے سود ادا کرنا پڑے. تو اب کریڈٹ کارڈ سے اگر بامر مجبوری ایسی کوئی پیمنٹ کی بھی ہے اور اس کی بر وقت ادائیگی اس کو کرنا لازم ہے، کسی طور پر بھی کسی بھی اسلامی نام کے بینک کا جو ہے وہ بھروسہ نہ کرے اور وقت پہ ادائیگی کرے اور کسی ایسے پروفٹ نام کا جو ہے وہ سود ادا نہ کرے. اللہ تعالیٰ عنہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کو بہت شکریہ. ناظرین کرام، سلسلہ علمی مذاکرے کی آپ 15ویں نشست ملاحظہ فرما رہے تھے. آپ نے اسلامی شرعی سوالات کے جوابات شریعت مطہرہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائے. مزید آپ اگر سوالات کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز اور ای میل پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کریں. ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کی 16ویں نشست میں آپ کے سوالات کو شامل کیا جا سکے. ہمیں اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.